अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान अब रूस, अमेरिका और चाइना के साथ खड़ा हो गया है। चंद्रयान 3 की कामयाब दाग़यानी के बाद मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अब इन ममालिक के साथ सीना बसीना खड़े होकर या सीना ठोक कर ये कह सकता है कि हम भी चांद पे जाके अपना तिरंगा फ़ख्र के साथ लहरा रहे हैं। चौथा मुल्क तो हिंदुस्तान बना है और ये हर मुहिब वतन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान इस मर्तबा चांद पर अपना सैटेलाइट दागने में कामयाब हुआ है। इसरो के साइंसदानों को यकीनन 17 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन साइंसदानों को जितनी मुबारकबाद देनी चाहिए कम पड़ी जाएगी, इसलिए कि ये मिशन, मून मिशन जो था, अगर 2019 की हम बात करेंगे तो ये जो दूसरी कोशिश थी, मनमोहन सिंह के ज़माने में, दोनों वक्त भी मनमोहन सिंह के ज़माने में इसे फाइनेंस किया गया था, लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन 2019 का मिशन भी कामयाब हो सकता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर साइंसदानों की बात सुनते तो उस वक्त ही हिंदुस्तान 2019 में चांद पर अपना झंडा गाड़ने में कामयाब हो सकता था। सिर्फ एक आदमी की हट धर्मी थी जिसकी वजह से साइंसदानों की राय नहीं मानी गई और उस वक्त का मून मिशन नाकाम हो गया था। नोटबंदी जिस तरह नाकाम हुई थी, उसी तरह 2019 का भी चंद्रयान 2 नाकाम हुआ था। आप समझ सकते हैं कि ये जिम्मेदार शख्स कौन हो सकता है। मैं यहीं पे एक पहेली की तौर पे छोड़ देता हूँ, इसलिए कि आप लोग प्रोग्राम देखने वाले, सुनने वाले, आप काफ़ी अक्लमंद हैं, आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कौन हो सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 पहुंच गया है, कहीं ये शख्स चांद पर भी फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश करने के लिए वहां जाने की ज़िद भी कर सकता है। मगर मेरा मशवरा अगर मानेंगे तो मैं ये कहूँगा कि साहब, आप चांद पे नहीं, सूरज पे चले जाइए ताकि हिंदुस्तान और चांद दोनों बच सके। चलिए बात करते हैं चंद्रयान 3 की। अगर हम बात करेंगे तो चंद्रयान 3 के बारे में ये है कि 600 एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो 615 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान की सरजमीन से उड़कर जाके चांद पर कामयाब दागा गया है। अलबत्ता जब 615 करोड़ की बात है, या अगर मोटा हिसाब 650 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो चांद पर जाने की तो ये तो कामयाबी हो गई है, लेकिन 6500 करोड़ रुपए अगर हम इसकी बात करेंगे, 10 चंद्रयान की अगर हम बात करेंगे तो ये कारनामा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पर, मीडिया में उनको जो इमेज बनाने की कोशिश होती है उस पर, और दुनिया भर की जो सैर किए गए हैं उस पर हिंदुस्तान ने 6500 करोड़ रुपए अब तक खर्च दिए हैं। अगर हम इसी को हिंदुस्तान से अगर तेलंगाना तक आ जाएंगे तो तेलंगाना भी कहीं पीछे नहीं रहा। यहाँ पर भी तकरीबन 10 चंद्रयान की रकम के उतनी रकम मनादिर की तामीर नौ पर या मनादिर की सजावट पर खर्च दिए हैं। अलगर्ज बात यह है कि संतरी से लेके मंत्री तक सब आवाम के पैसों की चोरी कर रहे हैं, और किसी ने लंदन में स्ट्रीट की स्ट्रीट ख़रीद ली है और उसे एक वज़ीर के बेटे संभाल रहे हैं, और कोई महल बनाकर वहाँ पे लंदन में ऐश करने की कोशिश कर रहा है। कोई दुबई, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में सेफ इन्वेस्टमेंट्स कैसा कर सकते हैं जिस पर आवाम की नज़र ना पड़े, इससे बचने के लिए नित नए तरीक़े या हथकंडे अपना रहे हैं। खैर, चांद की ही बात करेंगे, सियासतदानों की बात तो होते रहेगी, लेकिन अगर हम चांद की ही बात करेंगे तो चांद की अहमियत जो है, हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह चाहता तो कुरान शरीफ में किसी पर भी, सूरज पर भी सूरा उतार सकता था, लेकिन चांद का जिक्र ज़रूर किया गया है, या एक सूरा चांद का कुरान शरीफ में उतारा गया है। अगर हम इसी से ही बात करेंगे तो सूरज पे नहीं उतारा गया, लेकिन चांद पे जब बात आई तो अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाता है कि कोई चीज़ बग़ैर मेरे हुक्म के, यानी अल्लाह के हुक्म के, हरकत नहीं कर सकती। वैसे अगर हम बात करेंगे तो चांद की और बात करेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो काफिर थे मक्के में, वो काफिर जब हुजूर को सताना शुरू करे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौजज़ा दिखाया था, चाँद को शक्ल क़मर का जो वाक़या बताया था, उस पर अगर हम देखेंगे तो चाँद 2 टुकड़े हुआ था
اور 5000 کلومیٹر دور اس کا نظارہ جب کیرلا کے مہاراجا چیرامن نے یہ دیکھا کہ چاند جب وہ اپنے چھت پہ تھے ٹہل رہے تھے، چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا، تو انہوں نے پورے اپنے جو مشیر تھے ان کو بلا لیا اور ان سے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب اپنا حساب کتاب نکالنے کے بعد جب ناکام ہوئے تو اس وقت جو عرب مسافروں کا قافلہ جو تاجر تھے وہ لوگ جب کیرلا کی سرزمین پہ پہنچے تو ان سے پوچھا گیا یا ان سے دریافت کیا گیا کہ چاند ایسا 2 ٹکڑوں میں نظر آیا، کیا آپ کے پاس بھی یہ چیز دکھی؟ تو چیرامن کے جو مشیر تھے انہیں یہ کہا گیا، عرب کے تاجروں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہمارے سرزمین پر سے ہی ہوا ہے، ایک شخصیت ہے وہاں پہ موجود جو یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے یہ کرامت کر کے دکھائے تھے۔ تو اس وقت کے چیرامن نے کشتی میں سوار ہو کر ہجرت کر کے یہاں سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت وہاں جا کے جب تصدیق ہوئی تو انہوں نے مشرف با اسلام ہوئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو یمن کے قریب میں کشتی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کے بیٹے جب کیرلا پہنچے تو انہوں نے پہلی مسجد یا ہندوستان کی پہلی مسجد ساؤتھ انڈیا میں جو ہے وہ کیرلا میں آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ بات تو ایسی ہے۔ اور چاند کی اگر ہم اور بات کریں گے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر چاند نہیں ہوتا، زمین کے اطراف میں اگر چاند نہیں ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے، سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین اپنی ایکسس پر کانپتے رہتی تھی اور موسمیات پر چاند کا بہت اثر ہوتا تھا، اور اثر ایسا ہوتا تھا کہ جو موسم ہے وہ ایکسٹریم پر چلے آتا تھا، کبھی برف گر رہی ہے تو کبھی سورج اتنی بالکل تندور کی طرح گرم ہو جائے گا۔ تو ایسے حالات میں چاند کا جو ہونا ہے، چاند کے تعلق سے چاند کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ سمندر، دریا، الغرض پانی جہاں پہ ہے وہاں پہ پانی میں جو اچھال آتا ہے، جو ٹائیڈز کی بات ہوتی ہے، سی ٹائیڈز کی جو بات ہوتی ہے، اور پانی کے اندر رہنے والی جو زندہ چیزیں ہیں، مچھلی ہے یا اور بھی جو جاندار چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی اثرات چاند کے ہو سکتے ہیں۔ اگر چاند نہیں ہوتا تو ہندوستان میں یقیناً موسم کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور چاند کے اثرات اگر دیکھیں گے تو سائنس تو بہت کہتی ہی ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں بھی اگر دیکھیں گے تو ہندو دھرم میں بھی اگر دیکھیں گے تو چاند کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ چاند کے اثرات یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی کے بڑھنے اور کم ہونے سے پیر بھی رہتے ہیں، خواتین کے جو معاملہ رہتا ہے اس میں بھی کافی حد تک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاند کے بڑھنے اور سکڑنے سے ہر چیز کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے، تو لونار ایفیکٹ جو کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہمیت ہے۔ شاید اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں ایک سورہ چاند کے اوپر ہے۔ اس کی ہونا تو اگر ہم چاند کی یہی بات کریں گے تو اگر 5 سیکنڈ کے لیے چاند سمجھیے کہ غائب ہو جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھیں گے ارتھ کی جو پلانٹ ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ کبھی برف پڑ جائیں گی، ضرورت سے زیادہ برف باری ہو جائیں گی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ گرمی جو آئیں گی وہ تندور کی طرح گرم ہو جائے گی۔ بہرحال چندریان اب وہاں پہ پہنچ گیا ہے چاند پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے چاند کے جو حالات ہیں وہ وہاں پہ معلوم ہو جائیں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چاند میں جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 200 ڈگری -200 ڈگریز کے قریب وہاں پہ ٹیمپریچر ہے۔ تو برفانی طوفان کی جو بات ہے، یا برف پگھلنے کے بعد جو پانی بننے کی بات ہے، یا چاند پر پانی دریافت ہونے کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے تقویت ضرور ملے گی۔ جب روور وہاں پھرے گا تو جب رپورٹس آنے لگیں گے تو ہمیں اور زیادہ جانکاری اسرو کے سائنسدانوں کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ ویسے تو ہے چاند 3,84,300 کلومیٹر دور ہے، یا 3,85,000 کلومیٹر دور ہے ہمارے سے، لیکن قرآن شریف میں 27 مرتبہ چاند کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی اگر تلاش کرنے پر یہ بھی ملتا ہے کہ اپولو 15 جب چاند پہ پہنچا تھا تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ایک نسخہ وہاں پہ چاند پر رکھا گیا تھا۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن کے سورہ رحمان میں انسان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ کاسموس، آسمان یا زمین کی تحقیق کرتے رہا کریں، اور تحقیق کرنے میں ہی کامیابی ہے۔
تو مگر میں سمجھتا ہوں کہ چندریان 3 جو جس طرح ہندوستان نے چھوڑا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تو ہونا چاہیے تھا کہ قرآن سے ہم سبق لیتے تو کوئی عرب ملک یا کوئی مسلم ملک ہی صحیح یہ کام اگر کرتا تو بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہو سکتا تھا قرآن کو مان کر. خیر دیر آئے درست آیت کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای نے پہل تو شروعات کی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح یہ چیز آگے بڑھتی ہے. ویسے اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہندوستان نے اب تک 28 ممالک کو 239 سیٹلائٹس اسپیس میں بھیجنے کے لیے مدد کی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب ہندوستان جب کہ یہ کامیاب لینڈنگ کرنے کے بعد ہندوستان سیٹلائٹ روانہ کرنے کے ایک بزنس ماڈل پر بھی کام کر سکتا ہے. ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ $13 بلین کا یہ ایک بزنس ایسا ہے کہ اب ایسے چھوٹے ممالک بہت سارے ہوں گے جو اگر سیٹلائٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے خرچے میں وہ ایفورڈ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ کا جو خرچہ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پہ ایک بزنس ماڈل بھی بن کے آگے آ سکتا ہے. جہاں تک چندریان 3 کی بات ہے، نہرو اور وکرم سارا بھائی کا ڈریم تھا اسرو بنانے میں، لیکن چندریان گٹا جو حیدرآباد میں ہیں وہ بھی اگر دیکھیں گے تو اے پی جے ابوالکلام کے بعد یا چندریان فرسٹ کے ٹائم پہ وہاں پر سے یہاں یہ اس علاقے کو کافی اہمیت ملی تھی. لیکن چندریان گٹے سے تو کوئی چندریان 3 کا تعلق نہیں ہے، لیکن چندریان 3 کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کا ایک تعلق تمل ناڈو سے ہے اور دوسرا تعلق مظفر نگر سے ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ 17 مہینوں سے تنخواہ نہ ملنے کے باوجود بھی اسرو کے سائنٹسٹ نے چندریان 3 کو ایک مشن کی طور پہ لیا اور کامیابی سے وہاں پہ پہنچا دیا ہے. اور تمل ناڈو سے اسرو کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں گے تو مائل سامی انا دورائی تمل ناڈو کے ہیں جسے مون مین آف انڈیا کہا جاتا ہے. ایم ونیتا جو چندریان 2 کی بھی کرتا دھرتا تھی یا اس پروجیکٹ میں بھی انوالو تھی، ان کا بھی تعلق تمل ناڈو سے ہے. اور تیسرا ہے ویرا متو ویل، ان کا بھی جو فی الوقت اب کرنٹ ہیڈ ہیں چندریان 3 کے، ان کا بھی تعلق تمل ناڈو سے ہے. رہا سوال مظفر نگر کا، تو مظفر نگر ویسے تو بدنام ہیں مسلم کش فسادات کے نام پر، لیکن وہاں سے عریب احمد بھی اسی سرزمین کے ہیں جو فی الوقت چندریان 3 کی ٹیم میں کام کر رہے تھے. اگر ہم چندریان 3 کی ٹیم کی بات کریں گے تو تقریباً 1000 سائنٹسٹ اس ٹیم میں تھے جو کامیابی کے ساتھ چندریان 3 کو چاند پر پہنچانے میں کامیاب ہوئے. لیکن ان میں اگر 1000 سائنٹسٹ تھے تو اس میں ہندوستان کی جو آبادی ہے مسلمانوں کی، اس سے زیادہ لوگ مسلمان بھی اس 1000 لوگوں کی ٹیم میں تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20% کے قریب بھی اگر دیکھتے ہیں یا آبادی کے تناسب سے اگر دیکھیں گے تو اچھے خاصے لوگ تھے جو اس چیز میں حصہ لیے تھے. عریب احمد کے تو والد ٹی وی پر بھی آئے ہیں، لیکن نہرو نے جس چیز کی بنیاد ڈالی تھی، اسرو کی بنیاد ڈالی تھی وکرم سارا بھائی کے ساتھ مل کے، میں سمجھتا ہوں کہ اب فی الوقت یہ چیز آگے بڑھی ہے. اس اسرو کے سائنٹسٹ کی اگر ہم بات کریں گے، 1000 کی اگر ہم سائنٹسٹ کی بات کریں گے تو اس میں 54 سائنٹسٹ ایسے ہیں جو خواتین ہیں. ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے اس چندریان 3 کو کامیاب بنانے میں. اور مسلم سائنٹسٹ کی تو بات ہو گئی ہے کہ ان کے بھی تقریباً 2 ڈزن کے قریب مسلم سائنٹسٹ بھی اس میں حصہ لیے تھے. ویسے 14 جولائی کو یہ چیز شروع ہوئی تھی. 40 دن میں چاند کے ساؤتھ پول پر پہنچنے والا یہ پہلا انڈین سیٹلائٹ ہے، یا بلکہ ساؤتھ پول پہ پہنچنے والا پہلا سیٹلائٹ ہے جہاں پہ -203 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے. اور بجٹ ناسا کا جو بجٹ ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں گے تو ناسا کا بجٹ ہے $25 بلین، جبکہ اسرو نے صرف $6 بلین میں یہ چیز کامیابی کے ساتھ چاند پہ پہنچا دی ہے. اگر ان سب کے رول پہ اسرو پہ ہو یا چندریان کے اوپر ہو، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو بھی یاد کرنا پڑے گا، تاکہ انہوں نے جس چیز کی بنیاد ڈالی تھی، جو اپنی زندگی جس پہ صرف کی تھی، ان کو اس موقع پہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا بات ہے، انہوں نے کہا کہ اب سن مشن شروع کرنا چاہیے.
تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آخری جملہ یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سن پہ ایک آدمی اگر چلے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاند بھی سیف، ارتھ بھی سیف۔ بہرحال ان باتوں کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔